हालेलुया। मैंने इस मैसेज की कोई तैयारी नहीं की, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए दुआ करूंगा इसके लिए। कदूस रब्बुल फाज लश्करों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इसराइल के खुदा, ए बाप यहोवा मैं इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि हिकमत की बातों को पढ़ सकूं, समझ सकूं या सिखा सकूं, लेकिन जब पाक रूह का गहरा फजल हम सब की ज़िंदगी में उतर आता है तो हम इन हिकमत की बातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सिखाने वाले भी बन सकते हैं। खुदा बाप का कभी हाथ मेरे सर पर रहे ताकि मैं उसके जलाल का सबब बनूं, खुदा बाप के बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी अपनी बुक को निकालेंगे। पहले लेक्चर का आगाज करेंगे बाइबल। इससे पहले मैं इस लेक्चर का आगाज करूं, कोई बता सकता है बाइबल क्या है? 2 लफ्ज़ों में। एक एक करके प्लीज। जी जी जी, हालेलुया। अभी तक तो हम सब के आंसर मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस सेशन के बाद यकीनन खुदा हमें इस्तेमाल करेगा और हमारी एक ही आवाज़ होगी। हम समझ जाएंगे कि बाइबल क्या है। वही कह रहा हूँ कि अभी हम सब के मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ मैं कोई अपनी थियोलॉजी को नहीं समझाऊंगा। ये बाइबल की वर्सेस से बात कर, बाइबल खुद बोलती है, ठीक है, और ये हर ज़माना में दंदान शिकन जवाब देती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए पहले आयत में से हम देखें मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 34 बाब 16 आयत से हम देखेंगे। तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेजुफ्त ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने इनको जमा किया है। आमीन। जुफ्त का मतलब कोई बता सकता है? जी बेटा, जोड़ा। जी जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये जोड़ा, ठीक है। जुफ्त का मतलब है जोड़ा, जैसे आसमान ज़मीन, नर नारी, पुराना अहदनामा नया अहदनामा, ठीक है। ये इसमें आता है कि तुम खुदा की किताब में से ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा, क्योंकि पुराना अहदनामा इस बात की तकमील करता है जो नए अहदनामे में आके पूरी हो रही है, ठीक है। और बेजुफ्त ना होगा। जुफ्त का मतलब है जोड़ा। और खुदा क्या फरमाता है? मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है। इसका मतलब है ये खुदा के मुंह ने, और इसको जो जमा किया वो रूह की हदायत से जमा किया गया। जब स्टार्ट में तमार मिले ना, तो वो ऐसे नहीं थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर मिले और वो अलग अलग थे। जब आर्कियोलॉजी की खुदाई की गई तो वहाँ से जब मिले तो वो अलग अलग थे। अगर मैं ये बात कहूँ कि अयूब नबी की किताब पैदाइश की किताब से पहले लिखी गई, तो क्योंकि ये खुदा ने तरतीब दिया, खुदा कहते हैं मेरे रूह ने इसको जमा किया है और इसको जोड़ा है, इसलिए खुदा ने तरतीब के साथ अपने रूह के साथ इसको बनाया, तब पैदाइश की किताब। क्योंकि अगर वहाँ से हम मुकद्दस अयूब नबी की किताब देखते हैं तो इससे भी पुराने वक्तों की डेट हमें बताती हैं, ठीक है। आए हम आगे देखते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, 1 घंटा था, मैंने भाई को प्रस्तिश के लिए भी दे दिया, तारीफ के लिए भी दे दिया, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। दूसरी आयत देखेंगे, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब 18वीं आयत। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरेस से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। ये आसमान और ज़मीन कब टलेंगे? सॉरी पादरी से बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो नए बच्चे आए हैं कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, बताएं, कोई बता सकता है आसमान और ज़मीन कब टलेंगे? कब टलेंगे? सब कुछ तो खुदा के हुक्म से ही होता है, जब तक खुदा की कही हुई बातें ना जी। और कोई बेटा बेटी? क़यामत के रोज़। क़यामत का मतलब क्या है?
یہ تو مسلمانوں کا جواب ہے. قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے زندہ ہونا, اور مسیح ان میں پلوٹا ہے. ہیلیلویا. سب سے پہلے ہمارا خداوند یسوع مسیح قبر سے باہر آیا, چاہے اس سے پہلے جتنے مردی مردے زندہ ہو گئے ہوں, کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ قبر سے باہر آ سکے, لیکن سب سے پہلے میرا خداوند, میرا آقا اس قبر سے باہر آیا, پھر ان مردوں کی جرت ہوئی. اس لیے مسیح خداوند ان میں پلوٹا ہے. اگر میں آسمان اور زمین 2000 سال پہلے ٹال دوں تو جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو کہا تمام ہوا, اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ بائبل پڑھتے ہیں نا سبھی. زمین لرزی, قبروں کے منہ کھل گئے, بھوچال آئے, اس وقت زمین ٹلی نہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں, شاید آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, مسیح یسوع نے کبھی جھوٹ بولا؟ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے, کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تریت سے ہرگز کم نہ ہوگا. اب آپ کو سمجھ جانی چاہیے, کس نے تریت کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ یسوع مسیح نے کہا میں نبیوں کے صحیفوں کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو پورا تو تب ہوا جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, تو وہ تو 2000 سال پہلے ہو گیا. اب آپ کس قیامت کا, کس زمین کے لرزنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو یسوع مسیح نے پورا کر دیا صلیب پر. وہ تو یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے اس کو پورا کر دیا. اس لیے بہنوں بھائیوں, وہ 2000 سال پہلے ہو گئے. اب ہمیں روح سے مسیح کے ساتھ زندہ ہونا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں, اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں. اور وہاں شادی بیاہ نہیں ہے, فقط انسان فرشتوں کی مانند ہوں گے اور خدا کی عبادت کریں گے. نہ تو وہاں حوریں ملنی ہے اور نہ کوئی اور چیز. ہاں روحوں سے ہم زندہ ہوں گے, ٹھیک ہے. جسم تو فانی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, لیکن روح کبھی نہیں مرتی. چاہے وہ عذاب میں چلی جائے, چاہے وہ خدا کی حضوری میں چلی جائے, وہ اس نے یاروشلم میں چلی جائے, چاہے اور کہیں جائے, وہ مرے گی نہیں. بائبل میں ایک چیز لکھی ہے, اس کا کیڑا نہیں مرتا. کیڑا بیسیکلی روح کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس کا کیڑا نہیں مرتا. وہ روح نہیں مرے گی جب عذاب میں جائے گی. ٹھیک ہے بہنوں بھائیوں, وہ 2000 سال پہلے ٹل گئے جب تک سب کچھ پورا نہ ہو. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے زبور کی کتاب 19 زبور 8 سے 9 آیات تک 2 آیات دیکھیں گے. خداوند کے قوانین راست ہیں, وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. خداوند کا حکم بے عیب ہے, وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے. خداوند کا خوف پاک ہے, وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. آمین. یہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, کس کس کے دل کو فرحت پہنچتی ہے؟ لکھا ہے یہ زندہ اور مؤثر بھی ہے. اس کے قوانین راست ہیں. کیسے ہیں؟ اگر یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. اگر ہم ان کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیسے قوانین راست ہیں؟ پھر تو ہم اپنی مرضی سے پورا کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کرۂ ارض پر. اگر ہم یسوع مسیح کے حکم و آئین پر چلیں گے تو ہی ہم اس نئی بادشاہی کے وارث ہوں گے. ہاں, روح سے جب زندہ ہوں گے تو پھر ہماری جسمانی خواہشات جو ہیں وہ مر جائیں گی, کیونکہ جسم کی خواہشیں بری ہیں. اچھا پیسہ, گاڑی, اچھا گھر, اچھا لباس اور بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو انسان توکل کرتا ہے. اور میرا خیال ہے آج کل دعاؤں میں بھائی سب یہی مانگتے ہیں لوگ, ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے, اپنی خواہشات کو بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند میں حاضر ہوں, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, جبکہ خود خدا زمین پر آ کر یہی کرتا ہے کہ اب آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم دعاؤں میں یہ نہیں کہتے ہیں خداوند آپ کی مرضی پوری ہو. ہمیں چاہیے دعاؤں میں یہ مانگنا کہ خداوند جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا استعمال کر, اپنے جلال کا سبب بنا.
اور ہماری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو، اس لیے خدا کے قوانین پھر راست ہوں گے۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ بے عیب اسی طرح ہوگا کہ اگر ہم خداوند کی مرضی پر چلیں گے، اور وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، ان آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ جی ویل ڈن، بہت شاباش، وہ روحانی آنکھوں کو روشن کرے گا، کیونکہ یسوع مسیح تو یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی تیری چیز تجھے بادشاہی میں جانے سے روکے تو تو اسے کاٹ کے پھینک دے، اپنے سے دور کر دے۔ اچھا ہے کہ ایک آنکھ سے تو بادشاہی میں داخل ہو، نہ کہ تیرا سارا جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اس لیے ہمیں روح سے بہنوں بھائیوں زندہ ہونا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آئے اگلی آیت دیکھتے ہیں، مقدس پطرس کا دوسرا خط، پہلا باب 20 اور 21 آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمیوں کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے۔ آمین۔ یہاں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہماری خواہشات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اور خدا کے مطابق خدا نے بولا پہلے جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات، جو نبوتیں ہوئی نا وہ انسانوں کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی نبوت پیدائش بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 50، تیسرا باب 15ویں آیت بتاتی ہے۔ کوئی بولے گا، رہنمائی کرے گا، کسی کو یاد ہو؟ ہاں، سب سے پہلے یسوع مسیح کی پیشن گوئی پیدائش کی کتاب میں تیسرا باب 15ویں آیت میں ہوتی ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ ایسا ہی لکھا ہے نا، آپ بائبل پڑھتے ہیں نا؟ بولیں یہاں ہم دیکھیں سیشن میں نا سیکھنے سکھانے آئے ہیں، اور یہاں ہم نہ تو میں پادری ہوں نہ یہ بشپ صاحب ہیں، ہم سب یہاں ڈسائپل ہیں، ہم شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں کچھ ایسی باتیں ہوں جو مجھے آپ سے سیکھنے کی، ہم کبھی پراپر مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، ایسے ہم سوئیں گے بھی نہیں، آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی، ایکٹیو رہیں گے آپ لوگ۔ اسی لیے یسوع مسیح کی جو پہلی پیشن گوئی ہے وہ تیسرا باب 15ویں آیت میں ہوئی ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کی بابت۔ جب انسان گناہ میں پڑ گیا، جب اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا اور وہ خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا، کیونکہ پہلے تو وہ خدا کی رفاقت میں رہتا تھا، خدا کے ساتھ تھا، لیکن وہاں پھر خدا نے ایک ایسا پہلی نبوت کی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کی بابت، تب ہی آپ کے کفارے کا وقت، اسی وقت خدا نے ٹھہرا دیا کہ عورت کی نسل میں سے پیدا ہوگا۔ یسوع مسیح کی مقدسہ مریم والدہ کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کس سے حاملہ ہوئی؟ جلدی سے بتائیں۔ روح القدس، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ کتاب مقدس، ٹھیک ہے نا، یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں سیکھنا ہے۔ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے، وہی روح القدس جو مقدسہ مریم کے باطن اتھن میں ڈالا گیا، اسی سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے وہ پیدائشی پاک تھے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ آدمی کی خواہش سے، نہ جسم کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اسی لیے ہم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں کہتے ہم، کیونکہ اکثر غیر اقوام ہمیں کہتی ہیں ان کی بیوی کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو پلیز یاد رکھیے۔ آئے اگلی آیت دیکھتے ہیں، مقدس تموتھیوس کے نام خط تیسرا باب اس کی 15ویں اور 17ویں آیت تک دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار رہے۔ آمین۔ کوئی بتائے گا ببلیکل طور پہ ہماری بچپن کی ایج کیا ہے؟ میں نے ببلیکل طور بولا ہے، بائبل کے مطابق
پن ڈراپ سائلنٹ. بیٹا میں نے ٹھیک ہے آپ بتائیں, ان کو چھوڑ دیں, بتائیں کون سی ایج ہے, بچپن کی ایج کون سی ہے یہ بتائیں. یار اتنا بھی نہیں آپ کو پتا جی. فرسٹ کیا 9 منتھ جی. کوئی اور بچے کی طرح جی. یہاں کتنی خوبصورت بات خداوند ہم سے کر رہے ہیں. کہتا ہے وہ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے, ماں کے رحم سے. جب ہماری والدہ چرچ میں جاتی تھی نا, کلام سنتی تھی, کیا وہ بیٹا نہیں سنتا, کیا وہ بیٹی نہیں سنتی؟ وہ ماں کے رحم سے اس کلام کو, خدا فرماتا ہے تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے. ببلیکل طور پہ جو ماں کا رحم ہے نا وہ بچپن کی ایج ہے. یہاں اگر آپ کے نالج میں بات ہے تو اسرائیل قوم جب بھی اپنے بیٹے بیٹی کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ماں کے رحم سے اس کی تربیت شروع کرتے ہیں. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے, ہمیں بھی ایسی ہی اپنی چرچز میں تعلیم دینی ہے کہ ماں کے رحم سے وہ جانیں کہ خدا کے کلام کو جانیں, مسیح کی بابت جانیں, خوشخبری کی بابت جانیں, یسوع مسیح کی بابت جانیں, تو ہم اچھے مسیحی بنیں گے. اس لیے بچپن کی جو ایج ہے نا وہ ماں کا رحم ہے, وہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے سٹڈی اس کی, کیا بنانا ہے اسے ہم نے. اور یہ بائبل روحانی طور پر ہمیں تعلیم دلانا بہت ضروری ہے. ہم جسمانی تعلیم کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں, ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. کوئی کہتا ہے یہ بائبل کا اچھا طالب علم بنے, نہیں کہتے. یہ پھر پتہ ہے کی کہندے نے پنجابی چ خدا دی لاڈلی قوم ہے, یہ شاہی کہانوں کا فرقہ ہے, یہ خود ہی بادشاہی کے وارث بھی بن جاتے ہیں. کیوں بھائی صاحب ایسا ہی ہے نا, یہ خود ہی اپنی بادشاہی کے وارث بھی خود ہی بن جاتے جب ہم کلام پر عمل نہیں کرتے, جب ہم روح سے زندہ نہیں ہوتے. اور خدا کی بادشاہی کے کیسے وارث بن سکتے؟ آگے دیکھتے ہیں. مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں. جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اس کلام میں مقدس کے مطابق تو وہ دنائی حاصل کریں گے. بڑے ہونے کے بعد ہم بہت کچھ سمجھاتے ہیں, بیٹا چرچ جایا کرو. آج کل ویسے بھی کچھ ہمارے چرچوں کی حالت ایسی ہے, میں نے اپنے چرچ کا تعارف نہیں کروایا, 400 سے 500 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہے میرے چرچ میں. لیکن آج کل وہ جو بچوں کو لے کے آتے ہیں نا, چیز کے بغیر بچے بیٹھتے ہی نہیں چرچز میں. تربیت کس نے کرنی ہے؟ ہم نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر معافی کے ساتھ ہم ڈرتے ہوئے اپنی کلیسیا کے ممبر کو یہ بھی نہیں کہتے اپنے بیٹے بیٹے کو پکڑو اور ایسے سنبھالو, کیونکہ وہ ہم کہیں گے ہمارا ممبر چلا جائے گا, کم ہو جائے گا. ویسے بھی ایک دوسرے کی بیڑے چراتے ہم لگے رہتے ہیں. لیکن جب ہم روح سے کلام سنائیں گے, ان کو تربیت کریں گے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ چلا بھی جائے, کیونکہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کلام کو پیش نہیں کرنا. کیونکہ ہم اکثر کلام ایسا ہی پیش کرتے ہیں جو کلیسیا پہ اکثر آ کر کہتے ہیں بھائی صاحب آج کا کلام تے میرے لیے سی, مجھے بہت برکت ملی. اینج لگ رہا ہے تسی میرے لیے کلام کر رہے ہو, جہاں تو کلام کر رہا ہے یہ آپ کے ذاتی مفاد کے لیے ہے ہی نہیں. ہمیں ویسا ہی کلام دینا ہے جیسا کلام مقدس میں ہے, کسی کی ذات کے لیے نہیں, بلکہ ببلیکل طور پہ بائبل کی صحیح تعلیم کو ہم نے ان کلیسیا کے ممبر بیٹے بیٹیوں بزرگوں بچوں کے پاس لے کر جانا ہے تاکہ صحیح تعلیم جاری ہو, وہ صحیح مسیح کی بابت جان سکے اور سمجھ سکے, تاکہ مرد خدا کامل بنے. پھر ہی ہم کامل ہو سکتے ہیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہوں. جب بائبل کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں گے تو پھر وہ بالکل تیار ہو جائیں گے. پھر وہ روح سے زندہ ہوں گے نا, جسم کے ساتھ نہیں. اگر ہم روح کے ساتھ زندہ بچپن سے ہو گئے تو کیا یسوع مسیح کی آمد جلد نہیں ہو جائے گی؟ ہم سب کی آنکھیں دیکھیں گی اسے آتے ہوئے. آگے دیکھتے ہیں خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے پہلا پطرس پہلا باب اس کی 23ویں آیت. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. آگے بات وہیں آگے. جب ہم روح سے پیدا ہوں گے, جب ان کو اچھی تربیت دیں گے تو ہی وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے. بپتسمہ نجات نہیں ہے بہنوں بھائیوں. بپتسمے کا مطلب ہے خدا کو قبول کرنا, خدا کو پہن لینا. جب ہم بپتسمہ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسیح میں مر گئے. جب باہر آتے ہیں پانی سے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسیح میں زندہ ہوئے, نئی پیدائش. اور خدا کیا فرماتا ہے؟ جب تک وہ پانی
اور روح سے پیدا نہ ہو. پانی تک ہم محدود ہیں, روح سے ہم پیدا نہیں ہونا چاہتے. اگر میں سگریٹ پیتا تھا, اگر میں برے کام کرتا تھا, تو میں نے بپتسمہ لیا تو کیا میں نجات یافتہ ہو گیا؟ نہیں. جب تک میں روح سے پیدا نہیں ہوں گا میں خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیں روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اس بات کا پراپر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں روح کے وسیلہ سے پیدا ہونا ہے. اور لکھا ہے غیر فانی سے, تب ہی ہم غیر فانی ہوں گے, ورنہ تو یہ فانی جسم ہے. انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ سب میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ مٹی ہے, نہ یہ لیڈیز ہیں نہ یہ جینٹس ہیں. اگر میں روح کی نظر سے دیکھتا ہوں تو کیا بری خواہشات مجھ میں آئیں گی؟ کیونکہ جسم کے ساتھ یہ ہوتا ہے, روحانی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے روحانی طور پہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے نہ آپ جینٹس ہیں نہ آپ لیڈیز ہیں, میرے لیے روحیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور خدا کرے کہ آج سبھی روحیں خدا کے حضور قبول کریں اس کو, اور خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو ہم سب تیار کریں. ٹھیک ہے, ہمیں روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں, ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. مقدس عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خطوں میں سے 4 باب اس کی 12ویں آیت, کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. اس کی بابت میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کیا خدا کا پانی مل سکتا ہے. سوری, میرا گلا خراب ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. کیونکہ یہ ہمارے جسم کو, روح کو الگ کرتا ہے. اس کی بابت ہم بات کر چکے ہیں, تو ہم اس سے آگے بڑھیں گے. ساری اتنا سرد. ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب 119 زبور اور 105ویں آیت. ہاں جی, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. آمین. کوئی بتا سکتا ہے یہ کون سے قدم ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیلنڈر لگے ہوتے ہیں نا, تو آتے جاتے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ کون سے قدم ہے؟ جلدی سے بتائیں. یہاں میں نے بولا ہم سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہیں. جو کچھ بھی آتا ہے آپ کو بولیں. زندگی کے راستے. جی شاباش. جی, کیا ہم جل چھل لگا کے اچھے کپڑے پہن کے چرچ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بدی کی طرف جاتے ہیں. بیٹیاں میک اپ کر کے جاتی ہیں تو ادھر جاتی ہیں چرچ میں. میں یہ نہیں کہتا تیار ہو کے نہ جائیں, تیار ہو کے جائیں, لیکن یہ وہ قدم نہیں ہے. یہ ہمیں بدی کی طرف لے کر جاتے ہیں. قدم تو وہ ہیں جو خدا کی راہ پر چلیں. اگر آپ چرچ میں جاتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں تو اس کو عمل جاری رکھیں, نہ کہ بعد میں ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں, کوئی ایسے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے جہاں ہم اس کلام کو ہی بھول جاتے ہیں جو صبح کا ہم نے سنا ہوتا ہے. کیا ہمیں اس کی رویت نہیں کرنی؟ جہاں ہم جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, پھر ہم جسمانی زندگی میں چلے جاتے ہیں. خادم صاحبان آپ کو کلام سناتے ہیں, آپ سنتے بھی ہیں وقتی طور پر, لیکن جب ہی چرچ سے وہ قدم باہر جاتے ہیں تو وہ کلام چھوڑ آتے ہیں چرچ میں. آج یہ کلام ہم نے ان دلوں یا دماغوں میں نہیں رکھنا, روح کے ساتھ باہر لے کے جانا ہے تاکہ یہ قدم مبارک ہوں اور یہ باعث برکت اور روشنی کا سبب کیسے بنیں گے؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ اس کلام کو جا کے شیئر کریں گے, جب دوسروں کو جا کر بتائیں گے تو ہی میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنے گا نا. صرف آپ خود ہی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں کہ نہ چاہتے کہ آپ دوسروں کو بھی بچائیں, دوسروں کے لیے بھی باعث برکت کا سبب بنے, روشنی کا سبب بنے. وہ تب ہی ہوں گے جب ہم کلام کو اپنی روح میں رکھیں گے. ہمارے پاس 2 تختیاں ہیں جیسے مقدس موسیٰ کے پاس تھی 10 احکام کی, ایک پر 6 اور ایک پر 4 تھی. کون کون سی تختیاں ہیں وہ بتا سکتا ہے کوئی بیٹا بیٹی؟ بہنوں بھائیو, ایک یہ دل ہے اور ایک دماغ ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 تختیاں ہمارے پاس, اس پہ بھی ہم نے لکھ لینا ہے
تاکہ ہم کبھی نہ بھولیں، تو ہی یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنے گا۔ ہر وقت ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے چوگرد ہر وقت خدا کے فرشتے خیمہ زن رہتے ہیں۔ اور امثال کی کتاب میں ملتا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا پریچر ہے، خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ اور جب ہم خدا کے خوف میں آ جائیں گے، اس کے تابع داری میں آ جائیں گے، تو وہاں سے حکمت شروع ہوگی، وہاں سے خدا کا جلال آپ کے اندروں سے ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے لیے باعث برکت کا سبب بن جائیں گے۔ ہلیلویا، آمین۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس یشوع کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ احتیاط کو انڈر لائن کیجیے، اب پینسل ہے نا سبھی کے پاس، احتیاط کو انڈر لائن کیجیے۔ تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہم سب سے پہلے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ بات ہے نا، یہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خدا سے کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں تو کلام کہہ رہا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو۔ دن اور رات کب دھیان ہوگا؟ جب ہم روح سے پیدا ہوں گے۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا آج میں جسموں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، بلکہ ہمیں روحوں کے ساتھ روحوں کو کنیکٹ کرنا ہے اور روحیں جیتنی ہے۔ کوئی ایک روح بھی میری جیسی شاگرد بن گئی تو ہم اس ملک پاکستان کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ آمین، ہلیلویا، پریز دا لارڈ۔ ہمیں سب سے پہلے یہ شریعت کی کتاب کو دن اور رات، اکثر ہم آیتیں یہ بھی گھر میں ملتی ہیں کیلنڈروں پہ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ لکھا ہے نا احتیاط سے، میں نے انڈر لائن کروایا اس بات کو، احتیاط سے تو عمل کر سکے۔ جب ہم احتیاط سے اپنے دل اور دماغ دونوں تختیوں پر لکھ لیں گے تو ہم اس کے قابل ہو جائیں گے۔ جب ہم روح سے پیدا ہو جائیں گے، نئے پیدائش میں آ جائیں گے، تو ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے وارث ہوں گے، تو ہی ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، تب ہی ہم سرفراز ہوں گے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گھر بنانے لگے، خدا ہی نہ بنائے، بنانے والے کی محنت رائے گاہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، اپنے اول درجہ جو ہے نا وہ اپنے خدا کو دیا کریں، اور ہر کام سے پہلے دعا کریں۔ اکثر جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو بہت سارے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں ڈھولکیاں، ساؤنڈ سسٹم، گانے، اور جب 2 منٹ کے لیے کوئی خادم آ جائے یا کوئی ویسے ہی گھریلو میں سے گھر میں سے کوئی بڑا کہہ دینا چلو بیٹا دعا کر، وہ بڑا وقت پہ یاد ہے کر لیں۔ ہاں جی، ایسا ہی ہو جاتا ہے، ہماری صورتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے، اور یا کتوں خدا بھگت آ گیا، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اول درجہ خدا کو دینا۔ اس کے بعد ان شادیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے بیٹی میں اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے، گھریلو 2 خاندانوں میں کلیش پڑ جاتے ہیں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اب میں وہ پریچ نہیں کرنا چاہتا وہ کیا باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اکثر جو ہے نا تھوڑی سی ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض آ جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم خدا کو اول درجہ دیں گے، خدا کو پیورٹی دیں گے، دعا سے کلام کے ساتھ کسی خادم کو بلاتے ہیں تو وہ مسا کرتا ہے ہر چیز کو۔ یہ تیل اور میدی جو ہے نا، خاص طور پہ میدی جو ہے، یہ مسیحت نہیں ہے، یہ ہے ہندوازم سے ہم میں آئی ہے، کیونکہ جب برے صغیر ایشیا پاک و ہند اکٹھا تھا تو تب ہم ان کے ساتھ تھے۔ جیسے میرا پورا نام پادری شاہد گل ہے، تو گل ایک تو سکھ ذات ہے، ہم کنورٹڈ ہیں مسیحیت میں، اور کلچر بھی ساتھ ہی لے آئے ہیں، اپنے کلام میں اپنا کلچر بھی ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ وہ کلچر آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم بائبل کے مطابق زندگی نہیں بسر کر، ہم اس کلچر کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔
پھر اکثر پتہ کی کہنا اے دنیا داری بھی رکھنی پیندی ہے. اگر وہاں ناچنا گانا نہ ہو تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ آئیں گے. اگر وہاں ہم عبادت کریں اور خادموں کو بلائیں, بیٹی کو یا بیٹے کو, اس تیل کو خادم صاحب مسا کریں اور بیٹے بیٹی کو لگائیں, تو وہ کیسے باعث برکت کا سبب نہ ہوگا؟ کیوں نہیں بھائی صاحب؟ ان کی لائف میں پہلے سے خدا کام کرنا شروع کرے گا اور پہلے سے ہی خدا ان کو باعث برکت کا سبب بنائے گا. آمین. اب جو آیت آ رہی ہے نا, یہ سب سے اس لیکچر کی امپورٹنٹ آیت ہے, اس کو انڈر لائن کریں. مقدس یوحنا رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 39 آیت. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. آمین. کیا ڈھونڈتے ہیں ہم کتاب مقدس؟ خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں نا ہم. ڈھونڈتے ہیں اس میں ہمیشہ کی زندگی. جب خوف پیدا ہوتا ہے, جب ڈر لگتا ہے, جب چرچز میں جاتے ہیں, بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کریں, دعا کریں, مجھے یہ مسئلہ ہے. جب کلام نازل ہوتا ہے تو لکھا ہے شفا نازل ہوتی. پھر بھی عبادت کے بعد ہم جاتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. کلام تو ہو چکا. اگر میرے یسوع مسیح سے پہلے ان نبیوں نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں نا, تو یہ بات یاد رکھیے, ان نبیوں کے اندر یسوع کا روح کام کرتا تھا, کیونکہ ان کے اندر کلام تھا. وہ کلام سے زندہ ہوئے تھے. علیشا نبی کی بابت اگر ہم پڑھے نا, تو اسے جب دفنایا گیا تو اس کی ہڈی لگنے سے مردہ زندہ ہوا. تو پھر یسوع مسیح نے کون سا بڑا معجزہ کر لیا, اس نے کہا ہے لازر قبر سے باہر آ جا. پھر تو میں اگر جسمانی طور پر اگر ہم سوچیں تو اس کی ہڈی لگنے سے مردہ زندہ ہوا ہے. تو یسوع مسیح نے تو آواز دی, کیونکہ اس علیشا نبی کے اندر کلام تھا ابتدا میں, اور کلام ہی ان کے اندر یسوع مسیح تھا. بہنوں بھائیوں, ان کے اندر کیا تھا؟ یسوع مسیح تھا. اگر ہم یسوع مسیح کو جان جائیں گے, یسوع مسیح کو اپنا لیں گے, تو ہی ہم اس کے ساتھ اچھی بادشاہی کے وارث بنیں گے. کیا لکھا ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں اس میں اپنی فائدے کی باتیں کہ ہمیشہ کی زندگی. کیا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی؟ پرانا عہد نامہ کیا کہتا ہے؟ تمام تر نبی پیغمبر رسول وہ تو یہی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح آئے گا آئے گا آئے گا. پرانا عہد نامہ یہی کہہ رہے ہیں نا, پیدائش سے لے کے ملاکی تک. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی پیدائش ہوگی, یہی کہہ رہے ہیں نا میں. اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح آ گیا اور پھر دوبارہ آئے گا. پوری بائبل 2 لفظوں میں, پرانا عہد نامہ یسوع مسیح آئے گا, نیا عہد نامہ یسوع مسیح آ گیا اور پھر دوبارہ آئے گا. یہ کس کو پریچ کر رہی ہے بائبل؟ کس کی بابت بتا رہی ہے؟ کس کی گواہی دے رہی ہے؟ یہ اینڈ پہ کیا لکھا ہوا؟ غور سے دوبارہ سب پڑھیں گے. اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. کس کی گواہی؟ میری. کون ہے یہ؟ یسوع مسیح ہے بہنوں بھائیو. یہ یسوع مسیح کی گواہی دے رہی ہے بائبل مقدس. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہم جب اس کو پریچ کریں گے اپنی چرچز میں, اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, تو ہم لوگوں کو مسیح دیں گے. عارضی جو خواہشات ہیں, عارضی جو شفا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, جن بیماروں کو یسوع مسیح نے شفا دی, کیا وہ دوبارہ کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ جن مردوں کو یسوع مسیح نے زندہ کیا, وہ دوبارہ مر نہیں گئے؟ مر گئے. ہمیں مسیح کو پہننا ہے, مسیح کو اپنے اندر لینا ہے. یہ بائبل مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی ہے. سب بولیں بائبل کیا ہے؟ ایک بات ہوگی, کلام شروع کرنے سے پہلے ہم سب کے الگ الگ باتیں تھی کہ بائبل کیا ہے. خدا کا کلام ہے, الہام کی باتیں ہیں, خدا کے منہ کی کلام ہے, یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے. یہ الگ الگ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم سب بولیں گے بائبل کیا ہے. کوئی ڈیفرنٹ تو نہیں رہا. یہ یسوع مسیح کی گواہی ہے. اور جب کوئی باہر کا شخص ہم سے پوچھتا ہے غیر مسیحی, تو وہ پوچھتا ہے بائبل کیا ہے, تو ہم کہیں گے
یسوع مسیح کی گواہی تو بہت ساری ڈبیٹ سے بچ جاتے ہیں. ہم کہیں نا یسوع مسیح کا کلام ہے تو وہ یسوع مسیح کلام ہے تو کہیں گے پروف دو کیسے. ہاں اس کے بعد جب ہم بتائیں گے نا کہ یسوع مسیح کی گواہی ہے تو پھر ہم اسے ایمان کے تابع کر سکتے ہیں. اگر وہ پوچھتا ہے نا ہمیں تو پھر ہم اسے ایمان کے تابع کر سکتے ہیں, پھر ہم اسے پریچ کر سکتے ہیں. اور یہ آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی خوبصورت ہے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اس کی 31 آیت, بائبل کے لکھے جانے کا مقصد یہ آیت پریچ کر رہی ہے. لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کے اس کے نام سے زندگی پاؤ. ہیلیلویا, آمین آمین. یہ اس لیے لکھے گئے کتاب مقدس کہ تم ایمان لاؤ. اکثر نا اہل اسلام پتہ ہے کیوں یسوع مسیح کی پیدائش کو مانتا ہے کہ وہ کمواری سے پیدا ہوا ہے. کیونکہ جو ابراہیم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3. کون کون سی؟ سارا, ہاجرہ اور کتورا. سارا سے اسحاق پیدا ہوا, ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا اور بی بی کتورا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے. یکسان, مدان, سرخ. اب یہاں اتنا ٹائم نہیں کہ سب کو میں بتا سکوں. وہ انہی لوگوں نے آ کر عرب کے جگہ سے اٹھ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے. اس لیے وہ لوگ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کمواری کی پیدائش ہیں. وہ جو بادشاہ آ رہے ہیں نا 3 مجوسی, وہ عرب کے علاقہ سے آ رہے ہیں. اسی لیے اہل اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کمواری کی پیدائش ہے, وہ مسیح کو نہیں مانتا. یہاں کیا آیت آ رہی ہے؟ یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے. وہ مسیح نہیں مانتے. مسیح کی بابت, مسیح کیا ہے؟ مسیح کا مطلب بتائیں جلدی. مسیح کیا وہ نجات دہندہ ہے. وہ نجات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ قبر سے زندہ نہیں ہوا. اگر ہم یسوع مسیح کا قبر پہ جانا نکال دے تو مسیحیت گر جائے گی. یہ سب سے ضروری بات. اسی بات کی ڈبیٹ رہتی ہے ان کے ساتھ. یہ اسی بات کی ہماری ڈبیٹ رہتی ہے. سوری میں میسج سے تھوڑا سا ہٹ رہا تھا, بات لمبی ہو رہی, میرے پاس ٹائم کم. لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی, تو یسوع مسیح کو پہننے کی ضرورت ہے. ہمیں روح سے زندہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر پراپر پورا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم مسیح سے پیدا ہوں گے, تو ہم روح سے پیدا ہوں گے, تو اس کے نام سے کیا پائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی. پورا بولے, ہمیشہ کی زندگی. زندگی تو ابھی بھی آپ کے پاس ہے. ہاں, ہمیشہ کی زندگی. آمین. فرسٹ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد میں چاہوں گا کہ کوئی بھی خادم دعا کرے جس کو خدا کا روح بات. سیکنڈ لیکچر سے جانے سے پہلے وہ 15 آئیے ہم دعا کریں. مسیح میں ہمارے آسمانی باپ تو زندہ ہے, جلالی ہے, پاک خدا ہے. اس صبح کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان سہانی گھڑیوں کے لیے خدا ہم تیرے خادم پاسو شاہد کے لیے خدا ہم پیارے خدا بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں. جب خدا ہم تیرے کلام کو پیش کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا ہم آسمانی باپ ہم نے سیکھا